अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाज आजिज। नाज़रीन, एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है इस वक्त बलूचिस्तान में, और बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है इस वाक़े के हवाले से। 12 मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पर और आम लोगों पर भी हमला हुआ है। उनकी नज़र में वो लोग इंफॉर्मेशन देते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, तो वो उनमें उन लोगों पर भी हमला किया गया है। और ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाकया हुआ है पाकिस्तान में कि 12 मकामात पे एक ही वक्त में ये हमला किया गया है दहशतगर्दों की तरफ से। बड़ा जबरदस्त रिस्पांस इसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया है। और ये मामला मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये मामला जारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हो रहा था, और कल तक इस ऑपरेशन में जहां पे दहशतगर्द मौजूद थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। 41 लोग मार दिए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने उनको जहन्नम हासिल किया था, 41 दहशतगर्दों को। लेकिन आज उन्होंने उसका शायद जवाब देने के लिए 12 मुख्तलिफ मकामात पर बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ शहरों में ये हमला किया है। और ये हमला यकीनन वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे करते हैं और इंस्टॉलेशन पे करते हैं। तो उन्होंने ये हमला किया, लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आज के जो अब तक की इतलात हैं उसमें 67 दहशतगर्द मारे गए हैं। जबकि दहशतगर्दों के हमले में 10 सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं। और इसके अलावा आम लोगों पर जो हमला किया है दहशतगर्दों ने, उसमें 11 लोग, जिसमें एक खातून भी शामिल है, वो जहाँ बहक हुए हैं। तो इस पर हम बात करते हैं कि ये क्या मामला है और अचानक इसमें इतनी शिद्दत कैसे आ गई। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार और इंटरनेशनल उमूर के माहिर सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, ये बड़ी तल्ख कुछ हकीकत है पाकिस्तान में कि यहाँ पर दहशत गर्दी कंट्रोल होने में नहीं आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं। और वो नजर भी आता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर, एक तो केपी में जो ऑपरेशन जारी है वहाँ एक मसला है, तीरा में आजकल बड़ा संगीन मसला हुआ है जिसको बैक कर रही है किसी हद तक पीटीआई। और बैक इस तरह कर रही है कि वो ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं और उनको सपोर्ट इनडायरेक्टली करते हैं दहशतगर्दों को। और यहाँ पर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, इसमें भी कहा जा रहा है कि अगवानी कुछ इन्वॉल्व है। तो क्या मामला है सर आपकी नज़र में? देखिए, ये जो हम कंपैरिजन करने बैठते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने आदमी जान से दो बैठे हैं और दहशतगर्द हमने इतने मार दिए हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको इस कंपैरिजन में करके कि जी हमने हिंदुस्तान से के जो हमायत याफ्ता दहशत गर्द हैं, हमने उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है, उनको ठिकाने लगा दिया। ये भी 41 आदमी की खबरें तो कल थी। आज जो है वो 21 लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के और आम आदमी मारे गए हैं। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे हमला किया है। अगरचे के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बकौल उनके नाकाम बना दिया है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि द वेरी फैक्ट कि इतनी जगहों पर उनका जवाबी हमला इस बात की निशानदेही करता है कि उनके रूट्स भी वहाँ मौजूद हैं और उनकी कैपेसिटी भी मौजूद है कि जो इस तरह से करते हैं। और हम जो है वो ये कंपैरिजन करके कि हमने इतने आदमी मार दिए और हमारे इतने आदमी ज़ाया हो गए, तो शहीद हो गए और बस इस तरह, तो ये बात ये यूँ नहीं है सर जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह से बात करने से कि जी हिंदुस्तान के भेजे हुए हैं, किसी के भेजे हुए हैं, किसी रूस के भेजे हुए हैं, अफगानियों के भेजे हुए, भाई ये तो सही बात मालूम है हमें कि अफ़गानिस्तान के जो टीटीपी और ये जो तालिबान हैं, उन्होंने जो बलूचिस्तान के बलोच अलहदगी पसंद हैं, सेपरेटिस्ट हैं, इंसर्जेंसी करने वाले लोग हैं,
ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے. سو دے آر ورکنگ ٹوگیدر. تو اب ہم نے کچھ افغانستان کے سلسلے میں کارروائیاں کی ہیں. ابھی کل ہی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ چائنا ہماری صلح کرا رہا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بلٹ اینڈ روڈ کو افغانستان میں بھی لے جا رہا ہے، اور اس طرح افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان. آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ افغانستان ہے جس کو ہم نے 70s میں ہم نے جس کو اپنے لیے اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے ہم نے ان کے معاملات میں انوالو ہوئے، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے اپنے گلے میں یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. تو یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ دنیا کی ساری، یہ ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس جہاں کوئی آدمی کام والا آتا ہے تو پھر ہم اس کو مسیحا بنا کے ہر جگہ لے جاتے ہیں. بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ہے دہشت گردی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل. اور دونوں کو ہم ہندوستان کا یا کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ قرار دے کے ہم اس سے جان چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے جو بندے ضائع ہوتے ہیں اور جو ان کے، وہ اس میں بہت فرق ہے. ان کے بعد 20 25 30 ہزار لوگ ہیں یا 10,000 ہے، 15,000 ہے، ان کے نئے نئے لوگ وہ بنا لیتے ہیں. ان کا کون سا کوئی ان کے اوپر سرمایہ لگا؟ بھائی ہماری تو سارا قومی سرمایہ لگا ہوتا ہے ان لوگوں پہ، اور یہ تو ہمارا ایسٹ ہے. ہمارا ایک ایسٹ بھی ضائع ہونا بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے 5 یا 10 مار دیا ہم نے، ان کے 40 50 مار دیے، 60 مار دیے. نہیں، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. ہمیں جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے یہ سارے بلوچ لیڈر بھٹو صاحب کے زمانے میں ناراض ہو کے جو فوجی آپریشن ہوا تھا تو یہ افغانستان چلے گئے تھے. جب ضیاء اللہ کا مارشل آیا تو حالانکہ میں ضیاء اللہ کا اور مارشل اللہ کا اور ملٹری رول کا قطعی حامی نہ تھا نہ ہوں کبھی بھی، لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے سب سے پہلے آ کے یہ کیا کہ وہ جو بلوچ لیڈر افغانستان میں تھے ان کو واپس بلایا، اور پھر ان کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے. اور اس نے مذاکرات کر کے ان سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو تم لوگ سرخے ہو، تم لوگ سوشلزم چاہتے ہو، کمیونزم چاہتے ہو. بولا آپ لوگ یہاں تو سردار ہو، لیکن روس میں جب کمیونزم آیا تو سب سے پہلے جو سردار تھے وہ مارے گئے. تو اگر بلوچستان میں تم لوگ کمیونزم لاؤ گے یا پاکستان میں کمیونزم لاؤ گے تو سب سے پہلے تم مارو گے. ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو اس دور میں بھی کچھ باتیں ٹھیک ٹھاک ہوئی، کچھ امن ہوا، کچھ ترقی کے کام بھی ہوئے، کچھ آگے پیچھے جو ہوئی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی طریقے سے ہم جو ہینڈل کر رہے ہیں. طالبان کے سلسلے میں جو فیلڈ مارشل کی پالیسی ہے وہ میں اس سے پوری طرح نہ صرف متفق ہوں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اور ایگریسو ہونا چاہیے. We cannot forgive and forget that these Taliban, we have helped them. چلو ہم نے اچھا کیا، برا کیا، چلو گناہ کیا. اس گناہ کی سزا ہم کو اتنی دور نہیں مل سکتی کہ پوری قوم جو ہے وہ اس پہ رہے. لیکن جو بلوچستان کے لوگ ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں, that needs a political solution. نہیں تو اب وہ ٹھیک ہے پولیٹیکل سولوشن، یہ تو بات ہر طرف سے آتی ہے کہ ڈائلاگ کرو، سیاستدان ڈائلاگ کریں، اچھا ہے سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. لیکن کیسے سر، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ ان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے نہیں ہیں. ان کو جب ملک واپس لانے کی بات کی جاتی ہے وہ شک کرتے ہیں کہ یار لا کے قریب لا کے مار دیں گے. یہ کیسے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. جتنے جو سب سے پہلے بلوچوں کا سب سے پہلا آدمی جو مارا گیا ہے وہ میرے خیال سے ایوب خان سے پہلے یا ایوب خان کے زمانے میں مارا گیا. اس کے ساتھ قرآن کے اوپر حلف لیا انہوں نے کہ بھائی واپس لا کے مار دیا.
تو یہ کچھ ایسے حقائق ہیں اور کچھ ایسی تاریخ کی جو دردناک چیزیں ہیں کہ وہ آپ اس کو چھپانا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتی. تو سر اب کیا تو کریں اس لیے پھر؟ آپ کا مطلب سیکیورٹی فورسز کیا کریں پھر؟ دیکھیے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مشرف نے پہلے یہ کیا کہ مشاہد حسین اور شجاعت حسین کو, چودھری شجاعت کو بھیجا بلوچستان میں بات چیت کرنے کے لیے. وہ لوگ گئے تھے, پورا ڈیلیگیشن گیا تھا اور آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اور وہ اپنی ریکمنڈیشن لے کے آئے واپس, اور اس کے بعد پکٹی والا واقعہ ہو گیا. پرویز مشرف نے وہ جو ان کی جو ایفرٹ تھی, پولیٹیکل ایفرٹ تھی, اس میں یہ چودھری شجاعت بھی زندہ ہے ابھی, مشاہد حسین بھی زندہ ہے. اگر ان میں ابھی بات کرنے کی ہمت ہے تو بات کریں. یہ لوگ کیوں نہیں کہتے؟ اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں نا, آپ کوئی ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہو. آپ نے کئی دفعہ آپ نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے, ہم صوبائی حکومتوں کو انیبل کریں گے. بلوچستان میں ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو جو عدم تحفظ کا احساس ہے وہ اس کو ختم کیا جائے, ان کو قریب لایا جائے, عوامی سطح پر بھی لوگوں کو قریب لایا جائے. ہر ایک کو جو ہے وہ نہیں تو یہ کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ سر ڈنڈے یہ سے کوئی آپ جو بٹن تو ہے ہیں نہیں نا کہ جس کو دبایا جائے گا اور وہ قریب آ جائیں گے. یہ تو پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگے گا, اس میں برسوں لگیں گے. اس حوالے سے کام شاید ہو بھی رہا ہے, لیکن دیکھیے اصل ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد میں جو ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ایک عام آدمی کو, پنجاب کے مزدور کو تو وہ ایسے مار دیتے ہیں کہ جیسے ان کا حق ہے ان کو مارنا. آج جو مارے ہیں انہوں نے, وہ اس میں زیادہ تر بلوچستان ہی کے مزدور ہیں, لیکن ان پہ وہ شک تھا کہ یہ ان کی مخبری کرتے ہیں. تو اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا سیکیورٹی فورسز کے پاس کیا آپشن ہے اس کے علاوہ کہ ان کو مارے جواب میں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایران سے کچھ دراندازی ہو رہی تھی بلوچستان میں, اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے یہاں جو ہے سایوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہ جو کیمپ تھے ان کے ایران کے اندر, ان کو ٹارگٹ کیا. جب انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا تو ایران نے بھی اس بات کی معافی مانگی کہ بھائی غلطی ہو گئی تھی ہم سے یہ بھول ہوئی, اور انہوں نے معافی, ایران نے اور پاکستان نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ بھائی یہ اس طرح کے کیمپس کو ہم قائم کرنے کی اجازت دیتے ہیں, اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے. میں اس بات کے بہت بڑا فیور میں ہوں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, چونکہ بھارت ہمارے لیے ٹربل کریٹر ہے اور وہ ہمارے اوپر بھی الزام لگاتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ وہ کیا تو پہلگام والا واقعہ ہوا, اس نے پورا حملہ ہمارے اوپر کر دیا. اب ہمارے پاس تو روز کر رہا ہے وہ, اگر یہ نہیں تو ہندوستان ہی دیکھیے کرا نا, رہا ہے. یہاں پہ پھر وہی بات آئے گی کہ بھارت سے ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے. جب دہشت نہیں گردوں سے بات مذاکرات کی بات ہوتی ہے, سر میری بات اگر پوری ہو جائے, جب ہاں دہشت جی, گردوں سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے, اور وہ جواب میں بندوق اٹھاتے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے حملے کرتے ہیں. یہی کام بھارت کرتا ہے. اب ہماری خواہش ضرور ہے یہ کہ ہم بھارت سے بات چیت کریں, لیکن بھارت کو بھی تو تیار ہونا چاہیے اس کے لیے. یعنی دیکھیں بھارت, میرے خیال سے بھارت سے بات چیت ہو سکتی ہے, اور بھارت سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرے ذرائع بھی ہیں. کم سے کم ودن یہ جو ہمارے وہ ایک پالیسی یہاں چلتی رہی ہے جس میں گفتگو مشرف کے زمانے میں ہو رہی تھی, اور اس میں کافی یہ جو ہندوستان کے بھارت کے بھی کافی وہ تھے, بیک گراؤنڈ میں ہو رہی تھی, فرنٹ لائن میں نہیں ہو رہی تھی, تو اس میں بات ہو رہی تھی. تو ابھی بھی ہو سکتی ہے, گڈ آفیسز یوز کیے جا سکتے ہیں, مسلمان ملکوں کے بھی گڈ آفیسز یوز کیے جا سکتے ہیں, یو اے ای کا گڈ آفس یوز کیا جا سکتا ہے, اور اگر بہت آگے جائیں تو ہمیں سوویت رشیا کا گڈ آفس بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم ہندوستان اور پاکستان کب تک یہ لڑ کے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو یہ جو سو کٹ لگانے کی باتیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں, نہ ہندوستان کو فائدہ ہے نہ پاکستان کو فائدہ ہے.
اس کی لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ جب تک اس کے جو روٹس ہیں اس کے اوپر ہم نہیں توجہ دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو کسی کے لیے بھی بہت آسان ہے نا کہ اگر وہ بلوچوں کو یا علیحدگی پسند بلوچوں کو فائنینشلی یا اکوپمنٹ اور ٹریننگ فیسلٹی دے رہے ہیں، تو یہ تو وہ بنگالیوں کو بھی دے رہے تھے، لیکن ہندوستان کو آج تو پتہ چل گیا نا کہ 50 سال کے بعد وہ جو بنگالی جن کو وہ اپنا غلام سمجھتے تھے اب ان کے غلام تو نہیں ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں الٹیمیٹلی نقصان ان کا خود کا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو ایفرٹ کرنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ یہ جو سیکیورٹی فورسز، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ 10 یا 12 شہروں میں سے انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا آپ کے ایک کارروائی کے جواب میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وائڈ سپریڈ ہے۔ تو پھر ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے جو ہے جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکل لوگ، ہم کو نہیں پتا ایسا یہ کہاں ہیں، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں بہت ٹائٹ پالیسی بنانی چاہیے اور سارے ملک کے لوگوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا ہو کے سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا حل نکالنا ہے۔ یہ اس کا حل اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ ایک مارو گے وہ 2 ماریں گے، آپ 10 مارو گے، اس سے یہ تو چلتا رہے گا۔ اس سے پاکستان میں سٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی، پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کبھی اچھا نہیں ہوگا، بلوچستان میں کبھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گا۔ اور یہ آپ سوچو کہ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ کوئی بلوچستان کی بھلائی تھوڑی کر رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا احساس کس طرح سے ہوگا کہ جب آپ ان کو گارنٹی کریں کہ بھائی جو بھی بلوچستان سے فائدہ ہوگا اس میں آپ کو بھی شریک کیا جائے گا۔ تو وہ تو کیا ہی جا رہے ہیں نا، اس طرح کے اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں اعتماد آتے آتے میرا خیال ہے کہ برسوں لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، اور یہ 75 سال میں تو ابھی تک تو 75 سال میں بد اعتمادی بھی 1-2 دن میں پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ بھی برسوں کا عمل ہے نا سر۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، اس کے بعد بھٹو صاحب نے کیا، اس کے بعد اور دوسری حکومتوں نے وہی کام کیا۔ تو پھر وہ اب جب اتنے عرصے میں بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے تو اعتماد آتے آتے بھی ٹائم لگے گا نا۔ لیکن فوری طور پر دہشت گردوں کو روکنے کا کوئی راستہ نظر تو نہیں آ رہا۔ آپ یہ بتائیں کہ اعتماد سازی کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے کیا؟ یا کوئی کسی لیول پہ پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، وہ بیان دے دیتے ہیں جی دہشت گردوں کو بڑا اچھا ڈیل کیا ہے، اپریشیٹ ہم کرتے ہیں، ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ارے بھائی یہ سن کے تھک گئے ہیں، کام تو بند نہیں ہو رہا۔ صدر اور وزیر اعظم کو بیان کرنے سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم ان کو بلوچستان کے لوگوں کو جا کے ان کو کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو کوئی وہ بات نہیں، وہ تو ایک اعلانیہ فوج ہے جس نے پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کیا کرے صدر اور وزیر اعظم کو، بات چیت کیا صدر اور وزیر اعظم کو بلوچستان میں کیمپ آفس بنا کے وہاں بیٹھنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیمپ آفس نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو، صدر کو، وزیر اعظم کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں ہیں وہ نہیں، وہ تو دیکھو وہ جو سارے حکومت میں ہیں نا ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہر کام ادھر دیکھنا کہ فیلڈ مارشل کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پرائم منسٹر بھی دیکھتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کدھر ہے نظر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب ایسا کر رہے ہیں کہ بھئی جو گورنمنٹ، جو پرائیویٹ، جو مخالف لوگ ہیں، لیکن اس سے پہلے کے پی کے میں وہ ایک منظور پشتین وغیرہ تھے، وہ لوگ پورم تھے، ان کو ملٹری والوں نے سپورٹ کیا تھا، بعد میں پتہ چلا یار وہ بھی ٹیررسٹ ہو گئے، وہ بھی ہندوستان کے ایجنٹ ہو گئے۔ تو ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ ہم جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کو دوسرے کے سر پہ، بھئی آپ یہ سیاسی جو جگد بازی ہے یا جو سیاسی جوڑ توڑ ہے ملک کے اندر، اس کو بند کرے نا۔
آپ جو مخالف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں، ان کی رائے تو سنیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ان کے بات تو نہیں ہے نا کچھ بھی، ان سے بات سنیں، ان کو بھیجیں، آپ خود نہیں جاؤ، آپ خود جاؤ گے۔ میں ایک زمانے میں میں نے یہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کیانی صاحب کو کہ بھائی آرمی چیف ہے، یہ بلوچ لیڈروں سے کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے اس وقت تو کیانی صاحب تھے، تو میں نے کہا کیانی صاحب کو ان لوگوں سے بات کرنے میں کیا پرابلم ہے، بات کرنی چاہیے، ان کے جو بھی تحفظات ہیں آپ ان کو دیکھیں نا۔ پاکستان کے اندر آنے والا کوئی بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جاتا ہے جی ایچ کیو میں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یا فیلڈ مارشل سے ملتا ہے، جب تک اس سے نہیں ملتا کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کی جو پولیٹیکل پاورز ہے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چیف منسٹر بلوچستان کے پاس کوئی اختیار ہوگا مجھے نہیں معلوم، وہ تو اپنی نوکری کے چکر میں ہوتا ہے 24 گھنٹے کہ بھائی کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھے کوئی نکال نہ دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آج اس دنیا میں نہیں ہو رہا، یہ دنیا ساری میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، انسرجنسیز بھی ہوتی ہیں، سیپریٹ مومنٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو لوگ ہینڈل کرتے ہیں، بالآخر اس کو کسی نتیجے پہ تو لے جانا چاہیے نا۔ دیکھیے امریکنوں نے 9/11 ہوا، امریکنوں نے وہ باقی سارے کام چھوڑ دیے، اس نے کہا جی پہلے سب کے کام ہی کرتے، تو ابھی اس کے بعد 9/11 کے بعد تو امریکہ میں کوئی واقعہ نہیں ہوا نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہم یہ کہہ کا رہے پوائنٹ آ گیا ہیں کہ سر، ہم جب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہی راستہ ہے اور وہ پولیٹیکل طریقے سے حل ہونا چاہیے معاملات کو۔ یقیناً سب کی رائے یہ ہے، لیکن حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ ناظرین پاور کو چھوڑے بغیر آپ، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اس کے اوپر بند کر دیں، نو آپ ڈو اٹ، لیکن آپ دیکھیں کہ روٹ کہاں سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک روٹ کو بند نہیں کریں گے یہ آگے کام نہیں ہوگا۔ اوکے، پوائنٹ ٹیکن، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ۔ یہ آپ نے گفتگو سن لی ناظرین، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔